یہ جو मापदंड रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उमर खालिद और बाकी लोगों को भी लागू रहा? तो जो सुनवाई तुरंत होनी चाहिए वो 7 दिन के बाद हुई। और आरोप है, एक हमारे चीफ जस्टिस साहब ने आरोप लिया है कि हम तो वकील विड्रॉ करते थे। अब वक्त आ गया है जुडिशरी को दिखाने का कि आपका सूरत हाल क्या है। उनको हम आईने से दिखाएंगे। आपको मालूम है कि उमर खालिद की जो बेल पिटीशन थी वो अभी बर्खास्त हो गई हाई कोर्ट से, और उमर खालिद 4 साल 11 महीने 15 दिन हिरासत में रहा, और अभी वक्त और लगेगा। लगभग 2 अपील फाइल की गई हैं, 2022 में और 2025 में। खारिज हो गई। एक एसएलपी फाइल की गई 2023 में, उसको वकीलों ने विड्रॉ कर लिया 2024 को। अब आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि कोई भी बेल एप्लीकेशन हो उसकी जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। तो आपको मालूम है कई ऐसे फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो हम देखते हैं कि ये जो मापदंड रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उमर खालिद और बाकी लोगों को भी लागू रहा? तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जो पहली अपील हाई कोर्ट में आई जब इंटरिम बेल उमर खालिद की खारिज हुई, वो क्रिमिनल अपील 173 ऑफ 2022 थी। उसकी 28 हियरिंग्स हुई, 28 हियरिंग्स हाई कोर्ट में हुई। 180 दिन लगे। जो सुनवाई तुरंत होनी चाहिए उमर खालिद के केस में 180 दिन लगे। 21 अप्रैल 2022 में फाइल हुई और 18 अक्टूबर 2022 में खारिज हुई। तो हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। वो कहानी जो सुप्रीम कोर्ट में हुई मैं बाद में बताऊंगा। इस बीच जब हमने विड्रॉ किया तो हमने कहा कि हम वापस ट्रायल कोर्ट में जाएंगे। फिर एक क्रिमिनल अपील फाइल हुई 613 ऑफ 2024। फिर वो हाई कोर्ट में आई, उसको 407 दिन लगे सुनवाई करने में और खारिज होने में। और ताज्जुब की बात यह है कि पहले वो 1 DB पे आई, मैं जजेस का नाम नहीं लेना चाहता, वो उसकी सुनवाई शुरू हुई 22 जुलाई 2024 को, और 9 जुलाई 2025 को सुनवाई खत्म होकर ऑर्डर रिजर्व हो गया, लेकिन फैसला नहीं आया। आपने सुनवाई भी कर ली, आपने ऑर्डर रिजर्व भी कर लिया, लेकिन फैसला नहीं आया। अब ये तो सवाल उठता है ना, क्यों फैसला नहीं आया? चलिए, वक्त बर्बाद हो गया। उमर खालिद जेल में रहा और आरोप वकीलों पे लग रहा है। फिर एक और बेंच के पास गया, वो भी डिवीजन बेंच था। उन्होंने कहा कि हम नहीं सुनेंगे। अब भाई क्यों नहीं सुनोगे आप? क्या ऐसी बात है? अब वक्त आ गया है कि जजेस को बताने के लिए कि हम क्यों नहीं सुनेंगे। जो शख्स उनके पास गया है राहत के लिए, उसको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि जज मेरी सुनवाई क्यों नहीं कर रहा। ऐसा कई बार होता है कि जज कहते हैं मैं नहीं सुनूंगा। भाई क्यों नहीं सुनोगे?
تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں سنیں گے. پھر یہ تیسرے جج ڈویژن بینچ میں گئی بات, تیسری ڈویژن بینچ پہ, اور تیسری ڈویژن بینچ نے پھر ابھی فیصلہ کیا. ابھی آپ نے دیکھا تو اس بات کو 407 دن ہو گئے. تو جو سنوائی ترنت ہونی چاہیے وہ 407 دن کے بعد ہوئی. اور آروپ ہے, ایک ہمارے چیف جسٹس صاحب نے آروپ لیا ہے کہ ہم تو وکیل وڈرا کرتے تھے, اب ہم وکیل تو نہیں وڈرا کر رہے ہیں, تو کیوں نہیں فیصلے ہوتے جلدی؟ اور کیا عمر خالد ایک ایسا خاص شخص ہے کہ ان کے میٹر میں, اور باقی بھی جو یوا لوگ ہیں, بچیاں ہیں, لڑکے ہیں, ان کا بھی ایسا ہی حال ہے. یہ تو میں ایک ادھارن کے طور پہ آپ کے سامنے کچھ پکش رکھ رہا ہوں. چلیے اب آتے ہیں سپریم کورٹ میں کیا ہوا. سپریم کورٹ میں پہلی بار جب یہاں ڈویژن بینچ نے ڈسمس کیا 2022 میں, تو ہم سپریم کورٹ گئے. وہ کرمنل اپیل 173 آف 2022, وہ بھی وہاں 272 دن پینڈنگ رہی. 272 دن. پہلی بار آئی وہ 18 مئی 2023 کو. 13 ہیئرنگز ہوئی 18 مئی 2023 کو, ٹھیک ہے. اور وہ بینچ تھا جسٹس بوپنا اینڈ ہیما کوہلی. پھر آئی وہ 12/7/2023 کو. اس بار بینچ تھا جسٹس بوپنا اینڈ ایم سندریش. اس بیچ کیوں نہیں سنوائی ہوئی؟ وکیلوں کی تو کوئی غلطی نہیں. پھر اس کے بعد آئی 24 جولائی 2023 کو بوپنا, جسٹس بوپنا اینڈ بیلا تریویدی. پھر ہیئرنگ نہیں ہوئی. پھر آئی 9 اگست 2023 کو. ہم نے کوئی ایڈجرنمنٹ نہیں مانگی. اس سمے ہم نے کوئی ایڈجرنمنٹ نہیں مانگی. سرکار کہہ رہی تھی کہ ہمیں وقت چاہیے. تو 9 اگست 2023 کو پھر آئی جسٹس بوپنا, جسٹس پرشانت کمار مشرا کے. پرشانت کمار مشرا نے کہا میں نہیں سنوں گا. وکیل کی تو کوئی غلطی نہیں تھی. یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بھیا کیوں نہیں سنے آپ, کون سن رہے آپ؟ کوئی بات تو ضرور ہوگی نا, وہ خاص بات ہوگی جو ہمیں معلوم نہیں. لیکن جو وہاں گیا ہے, جس نے یاچکا ڈالی, اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں جج صاحب میری بات سن رہے. پھر 18 اگست 2023 آئی انیرودھ بوس اور جسٹس بیلا تریویدی کے یہاں. پھر وہ 5 ستمبر 2023 کو آئی. اس بیچ میں کیا ہوا کہ ایک ہیئرنگ میں, اور میں آپ کو اسپشٹ روپ سے بتانا چاہتا ہوں, ایک ہیئرنگ میں جولائی میں ایڈجرنمنٹ مانگی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ نے سواستھ کی وجہ سے, ہماری طرف سے ہیلتھ پرابلمس. اور جب 5 ستمبر کو آئی 2023 کو, تو میں کانسٹیٹیوشن بینچ 370 کی بحث ہو رہی تھی, تو میں نے ایڈجرنمنٹ مانگی. کیول 2 بار ایڈجرنمنٹ مانگی, اور آروپ لگایا کیا کہ ہم نے 7 بار مانگی. آپ کو معلوم ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آئی یہ 12 اکتوبر 2023 کو بیلا تریویدی جی کے سامنے اور دیپانکر دتا صاحب کے. پھر 29/11/2023, پھر 10 جنوری 2024, پھر 24 جنوری 2024. اس بیچ ریٹ پٹیشن فائل ہو گئی چیلنجنگ سیکشن 15 آف دی یو اے پی اے. ہم نے کہا کہ جو دھارا 15 ہے یو اے پی اے کی وہ سمویدھانک ہے, تو وہ اکٹھی میٹر ہو گئے. اور پھر ہم نے طے کیا, کیونکہ ہمیں ایسا لگا کہ ہمیں بیل نہیں ملے گی,
ہمارا اپنا رائے تھی وہ. تو وکیلوں نے طے کیا اور پھر کلائنٹ نے بھی طے کیا کہ ٹھیک ہے ہم ہائی کورٹ جاتے ہیں, نئے سرے سے ہم بیل مانگتے ہیں. وہ میں نے آلریڈی بتا دیا آپ کو, ہم نئے سرے سے ہائی کورٹ گئے اور کیسے وہاں 410 دن لگے, جو میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وکیل کو دوشی ٹھہرایا جا رہا ہے, اور اگر کورٹ سالوں سال فیصلہ نہیں کرے تو دوشی ہم ہیں. تو یہ صورت حال ہے کورٹس کا. اگر آپ بیل نہیں دینا چاہتے تو خارج کر دیجئے. آپ کو 20-30 سنوائی کرنے کی کیا ضرورت ہے, سالوں سال بتانے کی کیا ضرورت ہے. اور یہ میں دیکھ رہا ہوں جہاں جہاں ہمیں ایسا لگتا ہے, اور یہ کیا تھا, یہ ایک پروٹیسٹ تھا نا, سی اے اے کے خلاف پروٹیسٹ تھا نا. اور عمر خالد کے خلاف کیا ہے, میں کوئی میرٹس پہ نہیں جانا چاہتا, لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ بھیونڈی میں, ممبئی میں انہیں کوئی بھاشن دیا, اور جو دلی میں رائٹس ہوئے آپ کو معلوم ہے, وہ جنوری 23 جنوری 2020 اور 25 جنوری تک نارتھ ایسٹ میں ہوا. وہ تو یہاں نہیں تھے, وہ تھے ہی نہیں. اسپیچ تو ان کی ممبئی میں ہوئی جنوری میں. پھر بھی ان کو 5 سال ہو گئے بیل نہیں مل رہی. ٹھیک ہے, اب وہ پروسیکیوٹ ہو رہے ہیں یو اے پی کے اندر, باقی این آئی اے اور باقی بھی 302 وغیرہ وغیرہ بھی قانون کے انترگت پروسیکیوٹ ہو رہے ہیں. لیکن جو معاملہ ہے ہمارے سامنے وہ یو اے پی اے کا ہے, کیونکہ وہ اسپیچ ان کے مطابق ٹیررسٹ ایکٹ کہلایا جاتا ہے, کیونکہ ان کے دوارا, اس اسپیچ کے دوارا انہوں نے کوئی ایسے فیصلے کیے کہ آنے والے دنوں میں ہم ہنسا کو بڑھائیں گے. یہ ان کا آروپ ہے. اور ٹیررسٹ ایکٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بم کا استعمال کرو, کسی کو قتل کر دو, ایکسپلوسو سبسٹینس کا استعمال کرو, کسی کو قتل کر دو, یہ تو آروپ نہیں ہے. یا کسی کو مار دو خود, یہ بھی آروپ نہیں ہے. یا کسی پبلک پراپرٹی کو اس کو پورے طرح سے ڈیمیج کر دو, یہی کرنے کے لیے کہ ایک ایسا ماحول پیدا ہو جس سے ہنسا بڑھے, وہ بھی آروپ نہیں ہے. اور جو اسینشل سپلائیز ہیں ہماری بجلی کی, اس کو روکنے کی کوشش کرو, یہ بھی آروپ نہیں ہے. اور جو ہندوستان کی جو آرتھک ویوستھا ہے اسی میں ڈی اسٹیبلائز کرنے کو کرو, یہ بھی آروپ نہیں ہے. اور اگر ہم اپنی کرمنل فورس سے, دیٹ از اپنی طاقت سے, اپنے دیش کے سامنے ایک ایسی ماحول بنائیں کہ ہم دیش کی جو اکھنڈتا ہے اس کے اوپر ایک آکرمن کریں, تو وہ بھی آروپ نہیں ہے. اور کسی کو کڈنیپ کرو تو وہ بھی آروپ نہیں ہے. تو یہاں لکھا ہے دھارا 15 میں, اور ایبسٹین فرام ڈوئنگ اینی ادر ایکٹ, مطلب کہ اس میں تو کوئی ایسی بات تھی ہی نہیں. لیکن اینی ادر ایکٹ کا کیا مطلب ہوا کہ میں نے بھیونڈی میں اسپیچ دی, اور اسپیچ کے انترگت ایک ایسا ماحول کرنے کی کوشش کی کہ آنے والے دنوں میں ہنسا ہو جائے. یہ ہے آروپ. اس کے لیے 5 سال اندر ہے. ایک منٹ رک جاؤ, پریس کانفرنس کر رہا ہوں, سوال پوچھنا, ٹھیک ہے نا. تو یہ 120B میں انہوں نے کہا کہ صاحب آپ سازش کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا. کوئی ان کے خلاف کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس تو ہے نہیں. چلیے چھوڑیے اس بات کو. پھر اس کی سزا بھی ہے, لائف بھی, ڈیتھ سینٹنس بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اب بیل ان کو نہیں ملی, 5 سال ہونے والے ہیں. تو میں آپ کو اب سپریم کورٹ کے خود کے فیصلے بتاتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ اپنے ہی فیصلے کا النگھن کرتے ہیں. یہ دیکھیے, اطہر پرویز ورسز یونین آف انڈیا,
سپریم کورٹ کا فیصلہ جس میں وہ حراست میں تھے جو بھی وہاں آروپی تھے، 2 سال اور 4 مہینے بیل ملی یو اے پی اے میں، بیل ملی۔ پھر ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا شوما کانتی سین ورسز اسٹیٹ 2024 6 SCC 591، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 21 کا النگھن ہے، 6 سال میں رہا وہ اندر، بیل ملی۔ پھر بصیرت العین ورسز NIA، یہ جموں کشمیر کا فیصلہ ہے، 18 سیکشن 18 and 19 آف دی UAPA، بیل ملی۔ پھر اندرا موہن بورا ورسز NIA 4 سال 7 مہینے UAPA، بیل ملی۔ پھر چندیپ سنگھ ورسز NIA 2023 آن لائن پنجاب اینڈ ہریانہ ایکسپلوسو سبسٹنسز ایکٹ اور UAPA، بیل ملی۔ دین جہیر حق ورسز اسٹیٹ آف راجستھان، سپریم کورٹ کا فیصلہ، 8 سال اندر تھے ان کو بیل ملی۔ پھر یہ 2 ادھارن چھوڑ دیجئے، آگے آئیے آپ۔ یونین آف انڈیا ورسز نجیب 5 سال، بیل ملی۔ اور اینجلا ہریش سونتاکے ورسز اسٹیٹ آف مہاراشٹر، سپریم کورٹ کا 2021 3 SCC 723، بیل ملی 5 سال میں۔ تو یہ تو ادھارن ہو گئے آپ کے سامنے جہاں بیل ملتی ہے، اور ان میٹر میں کئی بار چارجز بھی فریم ہو گئے۔ اس کیس میں تو چارجز بھی نہیں فریم ہوئے، ابھی تو اسی پہ بحث چل رہی ہے، اور جج صاحب کہتے ہیں کہ اس میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی جج صاحب کہتے ہیں نا کہ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، آرام سے ٹرائل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سرکار کے لیے بھی اچھا ہے، اسٹیٹ جو پروسیکیوٹ کر رہی ہے، اور ہم لوگوں کے بھی اچھا ہے کہ ہم کچھ اور سال اندر رہیں، تاکہ ہمارے 10 سال ایسے ہی ہم اندر جا کر، اور میں آپ کو آج وشواس سے کہنا چاہتا ہوں جب اس کا ٹرائل ہوگا، اگر ہوگا تو یہ سب بری ہوں گے۔ یہ سازش آپ کے سامنے آ جائے گی۔ 53 لوگ مارے گئے، اس میں سے 2/3 تو ایک کمیونٹی کے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو منتری لوگ اور جو بھاشن دے رہے تھے، بھڑکاؤ بھاشن، ان کے خلاف ایک بھی کارروائی شروع ہوئی؟ اور جس جج نے کہا کہ ان کے اوپر آپ FIR کیوں نہیں کر رہے، اس نے تبادلہ کر دیا۔ یہ تو صورت حال ہے جوڈیشری کا اور سرکار کا، تو کہاں کوئی جائے اور کیا امید رکھے؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارے راجنیتک دل ہیں نا، یہ بھی انہیں مدعے نہیں اٹھاتے، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شاید راجنیتک نقصان نہ ہو جائے۔ تو کہاں جا رہا ہے ہمارا لوکتنتر؟ صحیح بات ہم کریں گے نہیں، غلط بات ہو رہی ہے، سر عام غلط بات ہو رہی ہے، آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون آواز اٹھائے گا؟ اور ہمارے وکیل لوگ بھی چپ ہیں، مڈل کلاس کے لوگ بھی چپ ہیں، سوسائٹی بھی چپ ہے، اور ایک جج صاحب کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ان کو بیل نہیں ملی۔ ریالٹی تو یہ ہے، میں آپ کو سچ بات بتاؤں کہ اگر کوئی میٹر سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ کا کہ وہ ہے پروسیجر ہے کہ جس جج کے آگے لگے، پہلے جج کے آگے تھے جسٹس بوپنا اینڈ ہیما کوہلی، ٹھیک ہے نا؟ وہ میٹر ہیما کوہلی کے پاس جانا چاہیے تھا،
کہ اس کے بعد تھے جسٹس بوپنا اینڈ سندریش جب پاس کے جا سکتا تھا، ویسے تو ہیما کوہلی کے پاس جانا چاہیے تھا. پھر بوپنا اینڈ بیلا تریویدی تو گیا کسی اور جج کے پاس. تو یہ فیصلہ کون کرتا؟ چیف جسٹس صاحب. اور آروپ ہم پہ لگتا ہے. تو ایسا لوکتنتر میں نہیں ہونا چاہیے. اور ایسا جو ہمارے جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہائی کورٹس میں، ہمارے حساب سے یہ آرٹیکل 21 کا النگھن ہے. یہ انیائے نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی دیش کے پرتی بھاونا رکھے گا کہ دیش کی اکھنڈتا پہ آکرمن کرے گا تو ہم دیش کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ان لوگوں کے ساتھ نہیں. لیکن بے قصوروں کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. اور کیونکہ سی اے اے کا وروଧ ہوا، چکا جام ہوا، جعفر آباد میں ہوا. اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، یہ ساری جو ہو رہا تھا اس سمے نارتھ ایسٹ دلی میں، اس کی ساری ویڈیوگرافی پولیس کے پاس ہے. ہر چیز کی ویڈیوگرافی. اور جو آروپی ہیں وہ مانگ رہے ہیں کہ ساری ویڈیوگرافی ہمیں دو اور کورٹ میں رکھو اور سب کو دکھاؤ، پتہ چل جائے گا کس نے ہنسا کی اور کس نے نہیں کی. جو پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے وہ بات نہیں مان رہی کہ ہم نہیں دکھائیں گے ویڈیوگرافی. تو لوگوں کے آپ حراست میں رکھے رہو گے. لیکن پھر بھی زندگی امید پہ قائم ہے. ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہماری سنوائی ہوگی. بہت بہت دھنیہ واد.